अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। सियासत में इस वक्त मामला जो कि तो वहीं ठहरे हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरफ हुकूमत है जो कहती है कि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को हर तरह की जो तिब्बी सहूलियात फराम कर सकती है वो दे रही है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो कहती है कि उनके पर्सनल मुआलिज और उनके जो रिश्तेदार हैं या बहनें हैं उन तक कम से कम उनकी रसाई मुमकिन की जाए। इसी असना में जो सारी डेवलपमेंट्स पिछले हफ्ते यानी इस पूरे रवां हफ्ते हमें नज़र आई, उसमें कुछ डील का भी जिक्र हुआ और किया भी सियासी उमूर के जो मुशीर हैं वज़ीर आज़म के राना सनाउल्लाह साहब ने, जिन्होंने कहा कि 2 बार संजीदा कोशिशें की गई इमरान खान से डील करने की, लेकिन वो फिर नहीं हो सकी, जिसके बाद हमने देखा कि उनकी इस बयान पर तरदीद की अताउल्लाह तारड़ साहब ने और फैसल वाडा साहब भी आए और उन्होंने भी इसका जिक्र किया। और उसके बाद हमने देखा कि राना साहब को वजाहतें भी पेश करनी पड़ी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लीडर की रिहाई के लिए खैबर पख्तूनख्वा में एक रिहाई फोर्स तश्कील देने को है, जो कहती है कि रमज़ान के महीने के बाद वो इस पर बाकायदा तौर पर काम भी करेगी। इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए और वाकई क्या डील ऑफर हुई नहीं, क्योंकि इसका जिक्र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कई बार करती आई है। इस पर बात करते हैं। इन फोकस है वफाकी वजीर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर साहब। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। राना साहब, पहले तो क्योंकि वजाहत भी आ गई है, लेकिन ये बात बड़ी मुश्किल से डाइजेस्ट होती है कि राना सनाउल्लाह जैसे जीरक और सीनियर सियासतदान कभी भी ऐसी कोई बात या लूज शॉट नहीं करेंगे जब तक उनके पास वाकई कोई खबर ना हो, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बारहा ये कहती आई है कि इमरान खान साहब को बनीगाला शिफ्ट होने की, नथिया गली शिफ्ट होने की बड़ी डील ऑफर हुई, लेकिन वो बिल्कुल नहीं माने। तो बताइएगा, ये संजीदा कोशिशें तो हुई थी ना? देखिए, आपके सामने सारी बातें, किसी जगह भी आपको उस किस्म की जो बात है सामने नहीं आएगी कि कोई डील फाइनल हो रही थी या कोई डील पे बात तो चलती रहती है कि उनकी तरफ से बारहा कहा गया हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने को तैयार हैं, पीटीआई की तरफ से, या बानी ने कहा कि हम तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे। हम यही इसरार करते रहे क्योंकि एक सियासी जमहूरी हुकूमत है, तो आप सियासी मामला सियासी हुकूमत के साथ बैठ के बात करें, जिसका हमने बारहा ऑफर भी की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी की और हमारे भी जो लीडर सीनियर लीडर हैं उन भी बारहा बात करते रहे, असेंबली में भी, बाहर भी, टीवी पे भी। तो ये सारी चीज़ें चलती रही, लेकिन उनकी तरफ से 1-2 दफ़ा कमेटी बनी, लेकिन कोई खातर खा वहाँ से कोई रिस्पांस पॉजिटिव नहीं आया। तो पीटीआई की तरफ से वो कमेटियाँ बनती रहीं। तो अब उन्होंने अचकज़ई साहब को और लामा राजा अब्बास साहब को, नासिर अब्बास साहब को बनाया हुआ है, उनको मैंडेट दिया हुआ है। बाकी इधर उधर की बातें सारी, लेकिन जहाँ तक उसकी बीमारी का तल्लक है वो आपके सामने है। बिल्कुल उनकी फैमिली जो चीज़ है वो आपके सामने है। फैमिली को छोड़े, उनकी बहनों को, और लेकिन उनके मौलिक जो हैं वो ज़ाती तौर पे सेटिस्फाइड हैं उसकी चेकअप से और उनके रिजल्ट से, और जो उसका ट्रीटमेंट हो रहा है 100% उससे मुतमईन है। अच्छा, इसी तरह पार्टी भी उनकी मुतमईन है, चाहे अचकज़ई साहब हों या दूसरे हों, उनके जो सीनियर रहनुमा हैं, जो पार्टी के इलेक्टेड लोग भी हैं, जो असेंबली में हैं या सेनेट में हैं। तो कहने का मकसद है कि एक पॉलिटिकल इशू बनाना हो तो वो तो बीमारी को बना सकते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी कोई उसका इलाज में कोई कसर हो, उसकी रहायश में कोई कमी हो, कोई उसकी मेन्यू में कोई कमी हो, या उसके कंफर्ट में कोई उसके मुताबिक जो उसका बनता है एक्स प्राइम मिनिस्टर का, उसके मुताबिक सहूलतें ना मिल रही हैं, बल्कि ज्यादा दी जा रही हैं। अच्छा, तो राना साहब, जब आप सब कुछ दे भी रही है हुकूमत और आप कह रहे हैं कि बढ़ चढ़ कर दिया जा रहा है, तो ये सवाल बड़ा सिंपल है जो पूरे हफ्ते होता आया है कि क्या कबाहत है कि अगर उनकी फैमिली में से उनकी किसी बहन से उनकी मुलाकात करवा दी जाए, या जैसे वो चाहती थी कि या डॉक्टर उस्मा खान मिल रहे क्योंकि वो डॉक्टर हैं, या डॉक्टर नौशेरवान मिल रहे हैं क्योंकि वो भी डॉक्टर हैं, तो सारे मामलात फिर सेटल हो जाते। फिर अगर आप जैसे कह रहे हैं कि ये सियासी इशू बनाया जा रहा है, वो भी ना बनता। इसमें अभी तक समझ में नहीं आ रही, और वही उनकी बहन बार बार सवाल उठा रही हैं कि क्यों छुपाया जा रहा है, क्यों नहीं मिलाने दिया जा रहा। नहीं, देखिए, जहाँ तक बहनों का तल्लक है, या कुछ ऐसे अनासर हैं जो मिल के बाद में उसको पोलिटिसाइज करते हैं या उसके बयान जो वहाँ बात होती है उसको ट्विस्ट करते हैं, सही, तो उसका तो इलाज हमारे पास कोई नहीं है। फिर यही है कि मुलाकात ना करने दी जाए अगर उन्होंने इस किस्म की बात करनी है, और बाहर आके ये पता चलता है कि जी ये तो बात ही वहाँ नहीं हुई थी और उन्होंने आगे कोई और रंग दे दिया। तो ये आपके सामने, मेरा हाल पीछे जो 2 साल से सिलसिला चल रहा है वो आपके सामने है। ठीक, तो लेकिन वो ऑनेस्टली मैं बताता हूँ कोई और बात नहीं है, वरना सिंपल सी बात है, मुआलिज उनके हैं, उनके साथ जिनका वो जिक्र करते हैं उनसे बात कर लें।
کیا وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے کہ جی ہم سیٹسفائی نہیں ہیں؟ انہوں نے جو 5 بندے گئے تھے جو پروفیسر تھے یا سارے اسپیشلسٹ تھے ان کے ساتھ ان کی بات ہوئی اور انہوں نے سارا ان کو بتایا. اور میں نے اگلے دن اخبار میں پڑھا تھا کسی نیوز پیپر میں کہ جو بشرا بی بی کی بہن ہے انہوں نے بھی کہا جی میری ملاقات ہوئی ہے تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور سارے ٹھیک ہے. ان کی اسٹیٹمنٹ یہ آئی تھی. تو کہنے کا مقصد ہے اگر سیاسی بات کرنی ہے آ کے باہر اور رنگ دے دینا ہے اور چیزوں کو کسی اور طرف لے کے جانے کی کوشش کرنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر ہے کہ اس ایشو کو زیادہ نہ چلنے دیا جائے کہ جا کے مل کے اور کوئی بات کر دیں. اچھا باقی سارے لوگ مل بھی رہے ہیں ان کے لوگ جو وہ بھی تو آ کے بات کر سکتے ہیں نا. ان سے ملاقات ہوتی ہے, وکیلوں کی بھی ہوتی ہے, سب کی ملاقات ہوتی ہے, عدالت میں بھی اب ہوتی تو ہے. کافی عرصے سے بند ہے نا ملاقاتیں. اب دیکھیے ایک نئی آفر جو ان کی بہن علیمہ خان نے گزشتہ روز پیش کی, میرے خیال سے اس پر تو آپ سنجیدگی سے حکومت سوچ سکتی ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ وہ وعدہ کرتی ہیں کہ نہ تو وہ ادارے پر نہ ادارے کے سربراہ پر کسی قسم کا کوئی نام بھی نہیں لیں گی. صرف ان کی گزارش یہ ہے جو انہوں نے ریسنٹ آفر دی ہے کہ ملاقات کروا دی جائے ان کی بہنوں میں سے کسی کی, ان کو اسپتال شفٹ کر دیا جائے اور ان کے جو پرسنل معالج ہیں ان تک ان کی رسائی ممکن کر دی جائے. تو میرے خیال سے پھر یہ ساری باتیں تو پھر اب سیٹل ہو جائیں گی. جس بات کا آپ لوگوں کو خوف ہے کہ ملاقات کے بعد وہ ایک سیاسی رنگ بھی دیتے ہیں اور اداروں کے اوپر اٹیک بھی کرتے ہیں, تو اس کی تو انہوں نے کہا ہے کہ میں گارنٹی دیتی ہوں کہ نہیں کریں گے. نہیں نادیہ, میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا میں نے جو اسٹیٹمنٹ پڑھا وہ کہتا ہے جی الشفا میں اگر وہ شفٹ کر دیں تو پھر ہم کوئی سیاسی بیان نہیں دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی چیزیں کرنے سے تو نہیں, اگر تو واقعی جینوئنلی ان کو اپنے بھائی کی وہ فکر ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تھوڑی پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. ان کی پارٹی بھی وہ ان پہ نو کانفیڈنس کرتی ہے ان کی بہنوں پہ. میں جو دیکھتا ہوں ان کے انٹرویو سنتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی بہنوں کا جو پارٹی میں عمل دخل ہے یا جس طرح سیاست کر رہی ہیں تو یہ میرا حل مناسب نہیں ہے ان کے لیے, ان کی پارٹی کے لیے بھی نہیں. پارٹی میں یہی گروپ بندی ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے وہ ساری چیزیں جس طرح سامنے آئی ہیں ابھی امرج ہوئی ہیں پچھلے 1-2 ہفتے میں, وہ تو بہت زیادہ فوکسڈ ہیں ان کی بہنوں پہ کہ جی پارٹی میں یا تو ان کو گودا دے دیں, علیمہ بی بی کو ان کا کوئی لوکل اسٹینڈ آئی بن جائے پارٹی میں تو پھر بات کر سکتی ہیں. لیکن ابھی تو فل فلیج پارٹی میں ایک گروپ ہے جس کو وہ پیٹرنائز کرتی ہیں, ان کو آگے لے کے جاتی ہیں, جس سے پارٹی کے اندر گروپنگ اور پارٹی میں انتشار بھی ہے. پر یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے. ہمیں تو یہ ہے کہ اگر کوئی سیاست انہوں نے کرنی ہے تو ان کو پارٹی آفس دیں, اچھا چیئر پرسن بنا دیں یا کوئی اور کر دیں یا کوئی عہدہ دیں, جیسے بالکل پھر ان کا رائٹ ہے. لیکن حکومت نے یہ طے کر لیا کہ بہنوں میں سے کسی کی ملاقات نہیں کروائی جائے گی. اس وقت تو بالکل یہی ہے, اگر ایٹیٹیوڈ یہی رہا تو پھر تو یہی ہے کہ کس طرح ملاقات کرائیں. سر چیزوں کو خراب تو نہیں کیا جا سکتا. رانا صاحب جو آپ کہتے ہیں کہ اگر ایٹیٹیوڈ دیکھ کر کے کر رہے ہیں تو واٹ از دیٹ ایٹیٹیوڈ دیٹ از کازنگ دس پرابلم؟ کیا کون سا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ بہنیں اپنے بھائی سے ملاقات کر سکیں؟ اگر فیملی بہنیں جو ہیں اگر وہ صرف بہنوں کی طور پہ ملیں تو سیاست نہ کریں, ان کی اپنی بس ویلفیئر کی بات کریں تو یہ تو بالکل بنتا ہے ان کا فیملی کا, وہ بہنیں ہیں بھائی ہے. لیکن اگر وہ پالیٹکس انہوں نے کرنی ہے تو پھر کسی طریقے سے بھی میں سمجھوں پارٹی نہیں ایکسیپٹ کر رہی, گورنمنٹ کیا کرنا ہے, پارٹی بھی ان کی بہنوں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ان کی دخل اندازی پالیٹکس میں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں جو ان کی پارٹی بھی کوئی کہہ رہا تھا کوئی یہی بات کہ پارٹی میں ہوتا دے دیں ان کو تاکہ ان کا یہ بن جائے کہ جی ہاں میں تو اب پارٹی کے بہاف پہ بات کر رہی ہوں. اچھا, اب یہ ایک جو نئی فورس خیبر پختونخوا کی حکومت بنا رہی ہے, آپ نے دیکھا کہ سہیل آفریدی صاحب نے اس کا اناؤنسمنٹ بھی کی کہ عید کے بعد وہ اس پر کام بھی شروع ہو جائے گا, ایک رہائی فورس جو ہے وہ بنا رہے ہیں. ڈو یو ریئلی تھنک کہ یہ حکومت کے لیے ایک چیلنج بن کے سامنے آ سکتا ہے؟ ان کی پارٹی اگر چیلنج نہیں بن سکی, آپ کو پتا ہے جس طرح انہوں نے اٹیمپٹ کی, جس طرح چڑھائی اسلام آباد پہ کی اور جو 8 فروری کو شروع ہوا ان کا, تو میں سمجھتا ہوں فورس بنانا وہاں پہ چند لوگوں کی, چند سینکڑے, چند 100 لوگوں کی, اس سے کیا ہوگا. لیکن فورس جس پارٹی نے بنائی ہے وہ میں بتاؤں جی اس کا اشر جو ہوا ہے پیچھے دیکھ لیں, ہسٹری دیکھ لیں, جو بھی فورس بنی ہے ذوالفقار ہو یا 2-3 پارٹیوں نے یہ کام کیا ہے تو اس میں جو نکلا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایسے ہی تیر چلا رہے ہیں اندھیرے میں اور اپنی جسٹیفائی کر رہا ہے وہ سہیل آفریدی اپنی اپوائنٹمنٹ کو ایز اے چیف منسٹر
تو جو اس کو کہا گیا تھا کہ یہ بڑا ایکٹیوسٹ ہے, بڑا یہ کرے گا اور ینگ ہے, جو 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 بھی وجوہات تھی, تو وہ موومنٹ بنائے گا. تو وہ تو پہلی دفعہ اس کے ہوتے ہوئے 8 فروری آئی ہے, تو وہ تو امین گنڈا پور میں تو کر دیا تھا, وہاں پہ 2 دفعہ لے آیا تھا, جتنے لوگ بھی لے آئے پولیس والے یا دوسرے تیسرے کے پی کے سے. تو یہ تو بالکل ہی آپ کے سامنے ہے. کے پی کے لوگوں نے بائی کاٹ کر دیا, بزنس پیپل لوگوں نے کر دیا, ٹریڈرز نے کر دیا, اور آپ کے سامنے ہی ہیں ساری چیزیں. باقی ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ نے بھی ان کو کہا کہ آپ کے جو سیٹ ہے کیا ہوا پشاور میں اس کو ختم کریں, اور یہ لیگل ہے, تو ختم انہوں نے کر دیا. وہ تو ایسے ہی ٹائم فیش والی بات ہے, کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے, وہ اسٹیٹمنٹ ہی, یہ اسٹیٹمنٹ ہی ہے. ویلکم بیک. رانا صاحب, اب آتے ہیں یہ غزہ پیس بورڈ جس کا گزشتہ روز پہلا اجلاس تھا, پاکستان نے اس میں شمولیت بھی کی اور وزیر اعظم وہاں پر موجود تھے. لیکن اگر آپ پاکستان کے اندر دیکھیں تو تمام تر پولیٹیکل پارٹیز بالشمول اپوزیشن کی جماعت پاکستان تحریک انصاف بھی, وہ کہتی ہے کہ نیشنل کنسنسس کے بغیر آپ لوگوں نے اس امن بورڈ میں شرکت کی ہے. اور ظاہر ہے کہ پھر جب نیشنل کنسنسس نہیں ہوتا تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ پھر اس طرح سے وہ ڈیویڈنڈز نہیں ملتے جس کے لیے آپ نے یا حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ غزہ امن پیس بورڈ میں وہ شمولیت اختیار کرے. دیکھیے, غزہ آپ پہ جو ہماری پالیسی ہے وہ سب سے واضح اور بڑی زبردست میں سمجھتا ہوں ہماری پالیسی ہے اور سٹانس ہے ہمارا. ہم غزہ میں یا ہماری اپنے فلسطین کی آزادی کے لیے بالکل کھڑے ہیں. ٹھیک. اور جہاں تک وہاں پہ حماس کو ڈس آرم کرنے کی بات ہے, وہ ہمارے دور دور تک جو اس کے ساتھ واسطہ نہیں, نہ ہم اس میں کوئی کنٹریبیوٹ کریں گے, نہ ہمارا یہ اس میں ہے. یہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بتایا گیا ہے. اچھا. باقی پیس مشن میں جانا, بورڈ میں جانا, میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی ایک مثبت چیز ہے, تاکہ ہم وہاں پہ فلسطین کی بات کریں, غزہ کی بات کریں, وہاں جنگ بندی کی بات کریں, ان کے اور جو ان کے مصیبتیں آئی ہیں وہاں پہ, جو اتنا زیادہ ان پہ ظلم ہوا ہے, ان کے لیے بات کریں گے. جی ان کو کھانا ملنا چاہیے, وہاں جنگ بندی ہونی چاہیے, ان کو سیٹل کیا جائے. تو یہ ہمارا تو بڑا کلیئر کٹ اس میں ہے. تو ہم نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا. باقی رہا کنسنسس, کنسنسس بہت سارے ایشو ہوتے ہیں جس میں حکومت کا پروریگیٹو ہوتا ہے کہ وہ اپنی بنائے, اپنی اسٹریٹجی بنائے اور نیشنل انٹرسٹ میں بنائے. اپوزیشن کا ایک اپنا سلسلہ ہے, وہ لے کے چل رہی ہے. سو جو اپوزیشن ہے اس کا تو اینگل ہر صورت وہی ہے کہ جی ان کی تو ایک ہی بات ہوتی ہے کہ بانی کی رہائی کریں, بانی کی رہائی کریں. باقی تو بات سوچتے نہیں ہے, نہ پاکستان کا انٹرسٹ دیکھتے ہیں, نہ پاکستان کی پروگرس کا دیکھتے ہیں, نہ یا پاکستان میں اسٹیبلٹی. بلکہ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ وہ تو اس پہ در پہ تھے کہ کسی طریقے سے پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. انہوں نے تو یہاں اپنے جب ان کی پروونشل 2 گورنمنٹ تھی, ان سے فائنانس منسٹر نے لیٹر لکھے IMF کو. اچھا. پروگرام مت دیں. تو رانا صاحب, اگر پاکستان تحریک انصاف آپ کی ایک حلیف جماعت ضرور ہے, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ دیرینہ دوست بھی رہے ہیں نواز شریف صاحب کے, انہوں نے بھی یہ کہا ہے, وہ بھی غزہ امن پیس بورڈ کے حق میں نہیں ہیں, اور بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ عید کے بعد جو ہے, یعنی رمضان کا مہینہ گزر جائے گا اور پھر وہ باقاعدہ طور پر اپنے اس احتجاجی موڈ میں آئیں گے. نہیں, احتجاجی موڈ میں تو وہ اور بات بھی کرتے ہیں, بہت سارے ایشو ہیں جن میں بات کرتے ہیں. لیکن مولانا صاحب بڑے زیرے کے سیاستدان ہیں, اور وہ اب بھی آج بھی ہمارے دوست ہیں میاں صاحب کے, یا ہمارے ساتھ بالکل اچھے تعلقات ہیں. لیکن ان کی کوئی اپنی ایشو اپروچ ہے پولیٹیکل ایشوز کو, تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی بڑے ایشوز ہیں جس پہ وہ کہتے ہیں میں کروں گا احتجاج. احتجاج ان کا جو ہے وہ بڑا پازیٹیو ہوتا ہے, مثبت ہوتا ہے. اچھا. اگر پولیٹیکل ایک ان کے ایشوز ہیں اور سیاست ایک پارٹی ہے ان کی, تو اگر ان پہ کے سامنے کوئی پولیٹیکلی وہ کوئی مائلیج لینا چاہتے ہیں تو ان کا حق ہے, اور وہ اپوزیشن میں اپنے آپ کو ظاہر کر کے جو بھی انہوں نے کرنا ہے کریں. لیکن ان کا احتجاج اس دوران سے ایسا نہیں ہوتا جس سے کوئی توڑ پھوڑ ہو یا کوئی معاملات غلط ہوں, یا جس طرح انہوں نے اسلام آباد پہ چڑھائی کر دی کہ ہم نے فتح کرنا ہے. تو مولانا صاحب مثبت ہی سیاست کرتے ہیں. اچھا, یعنی مولانا صاحب ویلکم ہے اگر وہ اسلام آباد آ کر بھی کوئی احتجاج کریں, کوئی دھرنا دیں, ان کے لیے تمام تر راستے کھلے رہیں گے. نہیں, راستے نہیں, ایک دو خاص ہمارا ریڈ زون ہے, اس میں تو ڈی چوک ہے, اس میں تو کسی کو آنے کی اجازت نہیں. صحیح. وہ تو یہ مارک کیا ہے, آپ کو یاد ہے جب
ایک دفعہ احتجاج کیا تھا مولانا صاحب نے، تو وہاں پہ ایک جگہ تھی، وہاں پہ وہ رہے تھے 5 6 7 دن 8 دن جتنے دن بھی رہے. بالکل. تو یاد ہوگا تو وہ جگہ ہے، وہ آئیں گے اگر انہوں نے اس قسم کی کوئی بات کی. ابھی تو اس قسم کی بات نہیں کی انہوں نے دھرنوں کی یا. ٹھیک. رانا صاحب ویسے حکومت اپوزیشن کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ ایک ٹی ٹی اے پی ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان، اس میں ایک اپوزیشن کا ایک کٹ پڑنا ہے. دوسرا نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی جسے فواد چودھری، عمران اسماعیل وہ لیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ قومی حکومت بننی چاہیے، درجہ حرارت کم ہونا چاہیے اور اس قومی حکومت میں تمام تر جماعتوں کے لوگ شامل ہونے چاہیے اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے. کبھی یہ ہوا ہے قومی حکومت اس طرح تو نہیں ہوتی کہ تمام جماعتوں کے. قومی حکومت کا اور کنسیپٹ ہے. اگر ان کا خیال ہے کہ ان میں سے کوئی آ جائے گا قومی حکومت میں تو کیا، نہ تو پی ٹی آئی ان کو مانتی ہے، کچھ پی ٹی آئی کو خود چھوڑ چکے ہیں، کچھ کہ ویسے پی ٹی آئی ان کو بالکل ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی. تو انہوں نے ایک پولیٹیکل بنایا ہوا ہے، وہ چل پھر رہے ہیں اخبارات میں، ٹی وی پہ دائیں بائیں آتی جاتی چیزیں. باقی تو بالکل ایک ہے ان کی تحریک تحفظ آئین جو انہوں نے بنائی ہے اجگری صاحب نے یا سارے لوگ، وہ ایک ہے، وہ ان کا بیس ہے، وہ ایک پارٹی پی ٹی آئی اس میں پیش ہے. صحیح. تو وہ لے کے چل رہے ہیں چیزوں کو، وہ اس کو تو ہم مانتے ہیں. باقی کون کیا کر رہے ہیں وہی جواب دے سکتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں اور کیا مقصد ہے ان کا، وہ تو ایسے ہی ہے بس. بہت بہت شکریہ رانا تنویر صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے پوچھتے ہیں فواد چودھری صاحب سے کہ ان کی جو یہ کوششیں ہیں کہ بات تو آغاز ہوئی تھی کہ کوٹ لکھپت کے اسیران کو ریلیف ملے، اب بات آ گئی ہے قومی حکومت تک، تو کیا وہ مایوس ہو گئے ہیں؟ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں فواد چودھری صاحب، سابق وفاقی وزیر ہیں، نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے حوالے سے آج کل سرگرم بھی ہیں اور اب ایک نیا مطالبہ انہوں نے کیا ہے کہ قومی حکومت جو ہے وہ بنانی چاہیے تاکہ سیاسی درجہ حرارت کم ہو. بہت شکریہ فار جوائننگ اس فواد. سب سے پہلے تو جو معاملات ہیں عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق، حکومت کے بیان اور اس پورے رواں ہفتے ہم نے جو دیکھا، جو ڈیولپمنٹس ہوئیں، اس کے بعد وہ دھرنے بھی ہوئے، پھر اس کے بعد ایک فورس کی بھی اناؤنسمنٹ ہوئی، پھر وہ دھرنے ختم بھی ہوئے اور اب عید یعنی رمضان کے بعد جو ہے وہ ایک دوبارہ سے یہ گیئر اپ ہوں گے. آپ مجھے یہ فرمائیے گا، حکومت یہ کہتی ہے کہ تحریک انصاف اس کو ایک سیاسی ایشو بنا رہی ہے، جبکہ پی ٹی آئی کے تحفظات اپنی جگہ موجود ہیں کہ ذاتی معالجین کو ایکسس نہیں دی جا رہی اور فیملی کو ایکسس نہیں دی جا رہی. اس پورے معاملے کو تحریک انصاف، کیونکہ آپ کی شکایت موجودہ قیادت سے ہمیشہ رہی ہے، کیا انہوں نے بہتر طور پر اس پورے معاملے کو ہینڈل کیا ہے؟ نہیں، دیکھیے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی تو کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، اور اسی لیے ہی کوئی بھی موقع جب آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بری طرح ناکام ہوتے ہیں. اب تحریک تحفظ آئین ہے تو وہ سب لوگ ہیں جو کہ نو کانفیڈنس موو لائے تھے عمران خان صاحب کو نکالنے کے لیے، اور اب تو پی ٹی آئی کا حال یہ ہو گیا کہ ساری جو ڈیسیژن میکنگ ہے ان لوگوں کو دے دی گئی جو بنیادی طور کے اوپر عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس موو لے کے آئے تھے. تو اس موقع کے اوپر بھی تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو ایک بار پھر ناکام ہوئی ہمیشہ کی طرح، اور اسٹریٹجی کوئی ان کے پاس ہے نہیں. اب بھی آپ دیکھیے کہ ایک دن جو ہے وہ کوئی بنا دی، نئی فورس بنا دی، پھر جو ہے وہ پارٹی میں کسی سے پوچھا نہیں، ان ساری پارٹی اس کے خلاف کھڑی ہو گئی، آج اس کو اسکریپ کرنا پڑا. اور دے ڈونٹ نو فرینکلی کہ ایکچولی لائن آف ایکشن ہے کیا. بالکل ان کا سٹانس ہے عمران خان کا اس کی وجہ سے، لیکن اسٹریٹجی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس نہیں. اچھا، تو اسی اسنا میں آپ نے دیکھا کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی انٹرویوز دیے اور اس میں جس قسم کی انہوں نے باتیں کی محسن نقوی صاحب کے حوالے سے اور اس کے علاوہ انہوں نے فیملی کے حوالے سے جو باتیں کی، آپ کو لگتا ہے کہ اس نے فردر ڈیمیج کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم حکومت کو ایک طرح سے اور تقویت ملی ہے؟ دیکھیے سچی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کی کوئی اتنی امپورٹنس ہے نہیں کہ وہ اس کو کیا ہوا ہے، نقصان ہوا ہے یا فائدہ ہوا ہے. سوال تو یہ ہے کہ جو عمران خان کی مقبولیت ہے اس کو کیا فرق پڑ رہا ہے. اس کو فرق یہ پڑ رہا ہے کہ وہ اور بڑھ رہی ہے، اور جہاں تک عمران خان کی حیثیت کا تعلق ہے وہ بالکل کم نہیں ہو رہی. تحریک انصاف کی لیڈرشپ انہوں نے عمران خان نے چنی ہے، جو میں سمجھتا ہوں بڑی رسپیکٹ سے کہ ان کا فیصلہ درست نہیں تھا، اور انہوں نے آج جن لوگوں کو لگایا ہے وہ اس اہل ہی نہیں تھے. جس طرح علی امین نے بالکل صحیح طور پہ کہا کہ سلمان اکرم راجہ کیسے ان سے جو ہے وہ حساب لے سکتے ہیں. انہیں تو خود آئے
جمعہ 8 دن ہوئے ہیں. اور اسی طرح سے یہ جو بھی پولیٹیکل ایڈوائس ہے علیمہ بی بی کو، بشرا بی بی کو، ظاہر ہے کہ وہ مناسب نہیں تھی. اور اس کی وجہ سے کئی مواقع جو ہیں عمران خان کو باہر لانے کے جیل سے وہ ضائع ہوئے. اور انفارچونیٹلی اب بھی جو ایک تو پرابلم آ یہ رہا ہے کہ جو ایک ڈائیورژن ہے سسٹم کے اندر، جو تقسیم ہے ایک آئی ووڈ سے عوام میں اور حکمرانوں میں، وہ بڑھ رہی ہے. اور اس میں کمی کا کوئی جو گنجائش ہے وہ نظر نہیں آ رہی. تو ابھی بھی جو یہ پورا صحت سے متعلق جو پورا ایپیسوڈ چل رہا ہے اور جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس میں آپ سمجھتے ہیں کیونکہ بیرسٹر گوہر صاحب کی حکومت کے ساتھ مستقل انگیجمنٹ رہی اور وہ کہتے رہے جو کچھ حکومت نے نریٹ کیا ہے، بیرسٹر گوہر صاحب نے تو اس انداز سے نہیں بتایا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی فیملی کا جو رول، اور میں نہیں کہہ رہی کہ انہوں نے کچھ جان بوجھ کر ایسا پلے کیا کہ اس سے نقصان ہو، لیکن بہرحال ان کے رول سے نقصان ہوا، فائدہ نہیں ہو سکا؟ نہیں، ان کا تو خیر رول جو ہے کوئی اتنا برا نہیں رہا. انہوں نے کیا نہیں کر لیا کہ ان کے مسئلہ تو حکومت کا ہے. آج آپ باہر چلے جائیں اور اپنے سڑک پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے پوچھیں کہ ان کا اعتماد ہے حکومت کی رپورٹ پہ، شاید ہی کوئی آدمی آپ کو ملے گا جو کہے گا کہ نہیں حکومت کی رپورٹ ٹھیک ہے. عام آدمی، پی ٹی آئی کا آدمی زیادہ اس تشویش کا شکار ہے کہ عمران خان کی جو رپورٹ سلمان صفدر صاحب نے کورٹ میں جمع کرائی تھی وہ درست ہے، اور واقعات ان کی بینائی کا مسئلہ ہے. اور مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر حکومت جو ہے وہ کیوں پرسنل فزیشین جو ہے اس کو ایکسیس نہیں دے. یہ بات ٹھیک ہے کہ میرے خیال میں فیملی کیا بہنوں میں سے کسی کا انسسٹ کرنا کہ ہمارا ساتھ ہونا ضروری ہے، لیکن دیکھیے نا یہ بات آپ عمران خان سے پوچھ رہے ہیں کہ کس کو ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو حق ہے نا عمران خان کا کہ وہ بتائیں کہ کون سا فزیشین ہے جس پہ ان کو اعتماد ہے، اور پھر یہ کہ فیملی سے کس بندے کو ساتھ ہونا چاہیے. یہ رائٹ تو عمران خان کا ہے، بالکل. اور سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت یہ رائٹ دینے سے کیوں کترا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے عام آدمی پاکستان کا عمران خان کی صحت کو لے کے تشویش کا شکار. حکومت سے ہمارا بھی یہ سوال تھا بھی رانا تنویر صاحب سے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جس قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے فیملی کا کہ وہ جاتے ہیں باہر آتے ہیں اور جو سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، یہ وجہ ہے کہ ملاقاتیں بند کی گئیں اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک ایکسس نہیں دیا گیا ہے. جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ روز علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ وہ نہ کسی کا نام لیں گی، نہ کسی ادارے پر حملہ کریں گی، بس انہیں اسپتال شفٹ کر دیا جائے اور ایکسس دے دی جائے ٹو دا فیملی اینڈ ہز پرسنل ڈاکٹرز. لیکن حکومت تیار نہیں. نہ کر کے آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اپنے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ بھی لے رہی ہے، یا حکومت کے اختیار میں نہیں ہے اس قسم کا کوئی فیصلہ؟ دیکھیں یہ چیز تو پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت ہر فیصلہ سمجھتی ہے کہ عام لوگ جس کی کوئی نیگیٹیوٹی ہو وہ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے، ہمارا نہیں ہے. دوسری طرف حکومت جو ہے وہ سرکاری پیسے ایسے خرچ کریں کہ جیسے ان کو وراثت میں ملا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. عہدے سارے جو ہیں وہ نون لیگ والے خود انجوائے کر رہے ہیں، لیکن جب کوئی چیلنج کی بات آتی ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال کے ایک طرف ہو جاتے ہیں، یہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نامناسب بات ہے. بٹ نن دا لیس یہاں پر بھی بوجھ عمران خان کا جو ہے وہ حکومت اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال کے آگے جانا چاہتی ہے. لیکن میرا خیال یہی ہے کہ اس میں حکومت بھی برابر کی شریک ہے، اور یہ کوئی بات نہیں ہے کرنے والی کہ اگر آپ عمران خان سے اتنے خوفزدہ ہیں کہ آپ ان کی ایک تصویر نہیں دکھا سکتے، آپ اتنے خوفزدہ ہیں آپ ان کا ایک بیان نہیں چلا سکتے، تو مجھے آپ بتائیے کہ آپ حکومت خاک کریں گے. صحیح. تو فواد چودھری صاحب، آپ نے کیونکہ کہا کہ ہم کوشش پوری ہماری یہ ہے کہ ریلیف فراہم کیا جائے کوٹ لکھپت کے اسیران کو، وہاں سے اب آپ کی بات آج آ گئی ہے، آپ کا مطالبہ ہے کہ قومی حکومت بنائی جائے جس میں زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب، ساروں کے چوز کردہ لوگ جو ہیں وہ پرفارم کریں تاکہ ملک آگے جائے. اب یہ کیسے ممکن ہے، اینڈ وائی از اٹ دیٹ یو ہیو شفٹڈ فرام یور کور جسے کہتے ہیں آبجیکٹو کہ کوٹ لکھپت کے اسیران جو ہیں ان کو ریلیف فراہم کی جائے؟ کیونکہ حکومت جو وہ ریلیف ہے وہ دے نہیں پا رہی. ہمارے جو حکومت سے رابطے ہوئے، جو بھی بات ہوئی، وہاں پہ ایک انڈیسائسونیس ہے. گروپس ہیں ود ان پی ایم ایل این جو کہ سمجھتے ہیں کہ ریلیف دینا چاہیے، ود ان پی ایم ایل این گروپس ہیں جو کہ نہیں ہے، اور اس سے یہ جو معاملہ ہے یہ ڈیلے ہو رہا ہے. اور
سچی بات یہ ہے کہ جب تک حکومت صرف لپ سروس کر رہی ہے، کوئی ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے. اور دوسری طرف اب فاصلے بہت زیادہ ہیں، صحیح. اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے عمران خان سے، اسٹیبلشمنٹ کے عمران خان کے، حکومت کے عمران خان کے. تو اب یہ فیصلے کم اس طرح ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو خوف ہے کہ الیکشن فوراً کراتے ہیں تو عمران خان بڑی بھاری اسٹیٹ سے الیکشن جیتیں گے، تو یہ جو خوف ہے، اس خوف کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ خوف تبھی ختم ہوتا ہے جب ہم کچھ عرصے کے لیے ایک انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ بنا دیں، اور وہ گورنمنٹ جو ہے وہ معاملات کو چلائے. اور آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس قسم کی کسی بھی مطالبے پر سنجیدگی سے سوچے گی؟ بیکاز رائٹ ناؤ دے آر آل ان آل، وہ مضبوط بھی ہیں، وہ جیسے آپ نے کہا ہر عہدے پر ہیں، تو وہ ہوں یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو، وہ تو آلریڈی اس سسٹم کو انجوائے بھی کر رہے ہیں. ہاں جی، بات یہ ہے کہ دیکھیے پرابلم یہاں پہ مین جو ڈیسیژن میکنگ ہے، ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ملک جس طرح چل رہا ہے اس طرح صحیح ہے، اور کتنی دیر ان کا بوجھ وہ اٹھا سکتے ہیں. کیونکہ ان کی جو اس وقت جو سچویشن ہے وہ تو یہی ہے کہ میٹھا میٹھا ہاں پر کڑوا کڑوا تھو. تو جو سارے لگژری ہے اور بینگ ان اے گورنمنٹ، وہ یہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے کہ جو ایک ہونا چاہیے حکومت کا، آپ الیکشن سے بھی آپ نہیں آئے، ووٹ آپ نے لینے نہیں ہیں، اگلا الیکشن میں بھی آپ کا کوئی چانس نہیں ہے، تو پھر کم از کم کوئی بڑے ریفارمز ہی کر جائیں. وہ نہ کوئی ریفارم کر پا رہے ہیں. آج آپ کے سامنے IMF نے جو غربت کی نئی جاری کی ہے، پنجاب میں غربت سب سے زیادہ بڑی ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک عوام کا اور حکومت کا ڈسکنیکٹ ہے، کیا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس ڈسکنیکٹ کے ساتھ کتنی دیر جو ہے وہ اس حکومت کے ساتھ رہے گی. الٹیمیٹلی آپ کو سلوشن بنانا پڑے گا، اور سلوشن ہمارے نظر میں یہی ہے کہ قومی حکومت بنا دی جائے جس میں بڑے فیصلے جو ہیں وہ کرنے کا ایک صلاحیت جو ہے وہ ان کے پاس ہو، اور وی کین موو فارورڈ. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب فار بینگ ود اس آن دی. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو غزہ امن بورڈ کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ اس میں شمولیت کے بعد پاکستان کے اندر بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ کیا ہم نے یہ صحیح کیا یا کیا ہم نے اس میں شامل ہو کر غلط کیا ہے. کیا غزہ کا امن، دیر پا امن، اس بورڈ کے ذریعے لایا جا سکتا ہے یا نہیں، اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک. پاکستان کی غزہ امن بورڈ کے پہلے اجلاس میں شمولیت، کئی ایسے سوالات ہیں جس کا جواب ظاہر ہے پاکستان کے اندر بھی وہی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اس پر بات کرتے ہیں. ان فوکس ہیں فارمر ایمبیسڈر ٹو دی یونائٹڈ اسٹیٹ مسعود احمد خان صاحب. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. مسعود خان صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اب کیونکہ غزہ امن بورڈ میں ہماری شمولیت بھی ہے، پاکستان نے بڑے کلیئرلی یہ کہہ دیا ہے کہ حماس کی ڈس آرممنٹ میں یا کسی ملٹری ڈپلائمنٹ کے اندر ہمارا کردار نہیں ہو سکتا. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس قسم کا میکنزم ہے اس بورڈ آف پیس کا، وہ اس قسم کے ممبرز، یعنی جیسے کہ پاکستان نے یہ کہا ہے، وہ اوائڈ کر سکے گا کسی قسم کی بھی انوانٹڈ ملٹری ڈپلائمنٹس کو، یا وہ کردار جو کہ ہم نے کلیئرلی کہا ہے کہ ہم نہیں ادا کر سکیں گے؟ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں شرکت ہے وہ یعنی مطلب ایک فورس نہیں ہوگی، وہ رضاکارانہ ہوگی. اور ظاہر ہے کہ ہر ملک یہ طے کرے گا کہ اس میں کیا مصلحت ہے، کیا جو ہے مسائل ہیں، تو اس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرے گا. آپ نے خود دو سرخ لکیریں، ریڈ لائنز جو ہے پاکستان کی، وہ بیان کر دی ہیں کہ ایک یہ ہے کہ وہ کسی کامبیٹ آپریشن کا حصہ نہیں بنے گا، اور حماس کو غیر مسلح کرنے کی کسی کوشش کا میں کوئی کردار ادا نہیں کرے گا. تو یہ چیزیں جب طے ہو گئی تو پھر جو ہے پاکستان کے لیے بورڈ آف پیس میں دو تین چیزیں یا دو تین ذمہ داریاں رہ جاتی ہیں. ویسے ایک پولیس فورس بھی وہاں بنائی جا رہی ہے، جو میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ جو وہاں انتظامیہ ہے جو فلسطین کی ایک کیبنٹ ہوگی اس کے تحت کام کرے گی، تو اس میں بھی ایک رول ہوگا. دیکھتے ہیں آگے کیا صورتحال بنتی ہے. لیکن اور پاکستان کے ذمہ بہت سے کام آ سکتے ہیں. ایک تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ بورڈ آف پیس کے اندر کوشش کرے کہ فلسطینیوں کو ان کا حق خود ارادیت ملے اور وہ ایک آزاد خود مختار ریاست کے طور پر ابھریں. اس کے علاوہ جو انسانی امداد کا پورے کا پورا عمل ہے، اس میں پاکستان بہت فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے. ابھی بھی جو ہے غزہ میں بہت سی پابندیاں ہیں
یعنی اس جنگ بندی کے باوجود جو ہے انسانی امداد وہاں صحیح طریقے سے نہیں پہنچ رہی ہے. اور تیسرا، تعمیر نو میں بھی پاکستان اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. وہاں تعمیر نو میں نہ صرف جو ہے ہاؤسنگ یونٹس کی تعمیر ہوگی، بلکہ وہاں تعلیمی مراکز قائم ہوں گے، طبی سہولتوں کے لیے مراکز ہوں گے، اور ثقافتی مراکز قائم کیے جا رہے ہیں. تو پاکستان کا ایک بہت بڑا رول ہے، لیکن پاکستان وہاں تنہا نہیں ہے. مثلا یہ کہ پاکستان اگر انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں شامل نہیں ہوا ہے تو بہت سے دوسرے مسلم اور عرب ممالک بھی شامل نہیں ہوئے، کیونکہ ان کے بھی کچھ تحفظات ہیں اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو فورس قائم ہو رہی ہے 20,000 ٹروپس کی، جی اس کی بالآخر کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں. اور کیونکہ اس کی کمانڈ جو ہے وہ جیسپر جیفرز کے پاس ہے، جو امریکی میجر جنرل ہیں، اور اس کی نائب کمان جو ہے وہ ایک انڈونیشین کے پاس گئی، کیونکہ انڈونیشیا نے 8,000 فوجی کنٹریبیوٹ کیے ہیں. صحیح. ویسے اگر قیام امن مقصود ہو، پیس کیپنگ، تو پاکستان کے کریڈینشل سب سے افضل ہیں، کیونکہ یہ 1960 سے لے کر اب تک جو اقوام متحدہ کے جہاں بھی امن قائم کرنے کے دستے پہنچے ہیں، پاکستان ہر اول دستے میں رہا ہے. وہ لاطینی امریکہ ہو، افریقہ ہو، یورپ ہو یا ایشیا ہو. اور پاکستان کی وہاں بہت تعریف و توصیف کی جاتی ہے کہ پاکستان کا اس شعبے میں بہت اعلیٰ مقام ہے. لیکن چونکہ مرحلہ اور مسئلہ نازک ہے، اس لیے پاکستان جو ہے اس نے یہ 2 شرائط عائد کی ہیں. اچھا، تو مسعود صاحب آپ نے دیکھا کہ اسرائیلی میڈیا اسپیشلی حریتز جو ہے وہ اس کو جس طرح سے ڈب کر رہا ہے کہ اس قسم کے جو پلیٹ فارمز ہوتے ہیں وہ بڑے جسے کہتے ہیں پریکٹیکل کوآپریشن ہوتی ہے، جو کہ لائک نارملائزنگ یور ریلیشن ود اسرائیل. وہ اس کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جس میں کوئی پبلک آپٹکس نہیں ہوں گے، کوئی ہینڈ شیک نہیں ہوگا، کوئی ہیڈ لائنز نہیں بنائی جائیں گی، لیکن الٹیمیٹلی آپ اپنے ریلیشن جو ہیں وہ ان کے ساتھ نارملائز کر رہے ہیں بائی پریکٹیکلی کوآپریٹنگ ود دیم. یہ ایک عنصر ہے جو پاکستان کے اندر آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کے جذبات ہیں، خصوصاً فلسطینیوں کے بارے اور اسرائیل کے خلاف. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یا ہونے جا رہا ہے؟ 2-3 حقائق آپ کو سامنے رکھنے ہوں گے. ایک تو جو بیشتر عرب ممالک ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، اس میں خود فلسطین شامل ہے، یعنی جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے وہ اس میں موجود ہے. اس کے علاوہ جو دوسرے کئی جو ہیں ممالک جو ہیں، عمان ہے، اس کے بعد UAE ہے، مراکش ہے، سوڈان ہے، صرف سعودی عرب جو ہے ایک، اردن جو ہے اسے تسلیم کر چکا ہے، مصر تسلیم کر چکا ہے. تو پاکستان ان گنے چنے ملکوں میں ہے جس نے تسلیم نہیں کیا. سعودی عرب نے تسلیم نہیں کیا. ایک یہ حقیقت ہے، صحیح، یہ ایک زمینی حقیقت ہے، گراؤنڈ ریالٹی. دوسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اقوام متحدہ میں اسرائیل اور پاکستان مختلف فورمز میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے شرکت کرتے رہے ہیں. وہ بے شک ہاتھ نہ ملائیں، لیکن اس سے تعلقات میں کبھی کوئی بہتری نہیں آئی. تیسرے، اس بورڈ آف پیس میں یہ کیا سرائی درست ہے کہ یہ ایک مختلف قسم کا ڈھانچہ ہے، مختلف قسم کا میکینزم ہے، اور اس میں جب آپ فیصلے کریں گے مل کر تو اس وقت جو ہے ایک قسم کی مشاورت کی بھی ضرورت ہوگی، اور اس میں تعلقات معمول آنے کا امکان بھی ہے، معمول پر آنے کا بھی امکان ہے. لیکن پاکستان نے گزشتہ برس سے آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے معاملات میں بڑی لچکدار پالیسی اختیار کی ہے. اور اسرائیل جو ہے وہاں ایک طرف تو یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں شاید کوئی تعلقات معمول پہ آ جائیں. ان کے ایک سابق وزیر اعظم نے یہ بھی الزام لگایا ہے، الزام نہیں لگایا، اس میں مطلب یہ اس خطرے اور خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ایران کی طرح، یعنی ایران کی تو ابھی جو ہے وہ پوٹینشیل ہے نیوکلیئر کیپیبلٹی، پاکستان کی پروون ہے اور مسلمہ ہے، تو کہ اس سے بھی اسرائیل کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو وہاں اس میں متضاد آراء پائی جاتی ہیں. پاکستان نے اپنے عظیم تر مفادات دیکھنے ہیں، یعنی قومی مفادات دیکھنے، اور دوسرے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اہل فلسطین کی کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں. اوکے، تو اس بورڈ آف پیس میں پارٹیسپیشن سے ہمارے جو تعلقات چائنا کے ساتھ یا ایران کے ساتھ ہیں وہ کیسے ہوں گے اگر the board somehow broadens اپنا رول، اپنے کردار کو براڈن کرے and is part of other Middle East conflicts also؟ بورڈ کے سامنے اس وقت 2 اہم ترین مسائل ہیں. ایک جو ہے غزہ میں تعمیر نو کرے، وہاں امن و سلامتی قائم کرے، اور اس کے بعد جو ہے آباد کاری کرے
صحیح طریقے سے جو اہل غزہ کے جو متاثرین ہیں ان کو کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں واقعی امن قائم کرے اور فلسطینی ریاست قائم کرے۔ دوسرا جو ہے وہ جو اسرائیل کے کہنے پہ امریکہ اور ایران کی ایک لڑائی ہونے والی ہے، جس کے محیب سائے جو ہے اس جنگ کے آپ کے سروں کے اوپر منڈلا رہے ہیں، پورے کے پورے جو ہے خطے کے سر پر منڈلا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسری جگہوں پہ پورے بلکہ ساری دنیا اس کی زد میں آ سکتا ہے، سپلائی چینز ڈسٹرپٹ ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر تباہ کاری ہو سکتی ہے اگر امریکہ اور اسرائیل کے درمیان معاف کیجیے گا امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری معاہدہ نہ ہو سکا۔ تو اس وجہ سے پہلے تو ان کے لیے چیلنج یہ ہے کہ ان مسائل کو حل کریں۔ اب رہا جہاں تک ایران کا تعلق کہ کیا وہ پاکستان کے سلسلے میں کسی شک و شبے میں مبتلا ہوگا، جب گزشتہ برس جون میں ایران کی اور اسرائیل کی جنگ جاری تھی اور امریکہ بھی بعد میں اس میں شامل ہوا، تو پاکستان نے ان کے درمیان امریکہ اور ایران کے درمیان گفتگو کو امریکہ کے کہنے پہ سفارتی گفتگو کو آگے بڑھایا تھا۔ تو پاکستان کا بڑا مثبت رول تھا۔ جہاں تک چین کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں تو ہم کسی کیمپ یا بلاک پالیٹکس کے اوپر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ چین کو ہمارے اوپر پورا اعتماد ہے اور ہمیں چین کے اوپر پورا اعتماد ہے، اور یہ اتنے مضبوط تعلق ہیں، یہ آہنی تعلقات ہیں کہ ان میں کسی قسم کی بورڈ آف پیس کی وجہ سے رخنہ اندازی نہیں ہو سکتی۔ اوکے، تو بورڈ آف پیس میں جو پاکستان کی شمولیت ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں مسعود صاحب؟ از اٹ کیلکولیٹڈ اسٹریٹجک موو بائی اسلام آباد، یا ابھی ہمیں نہیں پتا کہ لانگ ٹرم رولز اینڈ رسکس کیا ہو سکتے ہیں اس کے؟ دیکھیے، جو طویل المیعاد اس کے مضمرات ہیں اس سے کوئی بھی واقف نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ کب تک رہتے ہیں، مطلب یہ ان کا ایک دور صدارت ہے، اس کے بعد جو ہے کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے، ریپبلکنز آتے ہیں، ڈیموکریٹس آتے ہیں، صورتحال بدل سکتی ہے، پورا نقشہ بدل سکتا ہے، سیاسی اور اسٹریٹجک نقشہ بدل سکتا ہے۔ لیکن گزشتہ برس پاکستان نے مارکہ حق کے بعد جو بھی فیصلے کیے وہ لچکدار بھی تھے، اور اس کے بعد وہ پاکستان کے عظیم تر مفادات کی بنیاد پر کیے گئے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بڑے زیرک اور دانشمندانہ انداز میں امریکہ کے ساتھ تعلقات بڑھائے، جس کا نقصان براہ راست ہندوستان کو پہنچا ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان کے لیے کئی دروازے کھل گئے ہیں۔ فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ جو امریکہ سے دوری تھی وہ ختم ہوئی، اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے تجارتی اور معاشی تعلقات میں بہتری آئے گی، اور پھر جو ہے دوسرے جو ان کے امریکہ کے حلیف ممالک تھے ان کا بھی پاکستان کے ساتھ تعلق گہرا ہو گیا ہے۔ مثال کے طور خلیجی ریاستیں ہیں یا کچھ دوسری ریاستیں جو ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ میں حال ہی تک مطلب until recently I was Pakistan's ambassador to the United States، تو میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں جو میگا بیس تھی یا اس کے علاوہ جو کنسرویٹو ریپبلکنز تھے، اس میں ایک طبقہ ایسا تھا جو پاکستان کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار تھا۔ تو اگر وہاں پاکستان کے لیے کچھ جگہ پیدا ہوئی ہے تو یہ بھی پاکستان کی ایک کامیابی ہے۔ But do you not think it's very personality dependent right now, our relation? یہ بالکل آپ نے درست کہا ہے کہ اس وقت جو ہے اس پورے کے پورے ہمارے تعلقات کا بھی، بورڈ آف پیس کا بھی محور و مرکز صدر ٹرمپ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پورے کا پورا ادارہ ہے یا مطلب جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی پاکستان کی طرف ان کا جھکاؤ ہے۔ میں اپنے دور سفارت کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں ہندوستان کے خلاف بہت شکایتیں بڑھ رہی تھیں، کیونکہ ہندوستان نے وعدے تو بہت کیے ہوئے تھے کہ وہ چین کو گرائے گا، چین کا مقابلہ کرے گا اور نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہوگا، اور امریکہ بھی جو ہے اس کو ہر طریقے سے داد دے رہا تھا اور اسے آگے بڑھا رہا تھا۔ لیکن بعد میں انہیں احساس ہو رہا تھا کہ ہندوستان یہ رول ادا نہیں کر سکے گا، اور پاکستان جیسے اہم ملک کو جو وسطی ایشیا، مغربی ایشیا کے بالکل مرکز میں ہے، ایک پیوٹ ہے ایک قسم کا، اس سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اوکے، بہت بہت شکریہ مسعود احمد خان صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو۔ اسی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔